अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम इलियास। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स। आइए हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देयर इज़ ए लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन अर्थ। इस ज़मीन पर बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार पाए जाते हैं। ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स, 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा जानवरों की इकसाम और एंड ओवर 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर नाउन टू बायोलॉजिस्ट। और 0.5 मिलियन जो इकसाम है पौधों की वो जानदार वो बायोलॉजिस्ट ने नाउन कर ली हैं, इंट्रोड्यूस कर ली हैं। एंड दीज आर ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल टाइप्स एस्टिमेटेड टू लिव ऑन अर्थ। और ये जो साइंसदानों ने, बायोलॉजिस्ट ने ये जानवरों की और प्लांट्स की जो टाइप्स डिस्कवर कर ली हैं, ये जो है टोटल का बहुत ही कम हिस्सा है। दे रेंज इन कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स। जो रेंज है कॉम्प्लेक्सिटी की वो छोटे से लेकर सिंपल बैक्टीरिया से और बड़े ह्यूमन इंसान तक जो है कॉम्प्लेक्सिटी है। सम ऑफ देम लिव इन सी, सम ऑन लैंड, सम वॉक, अदर फ्लाई एंड स्टिल अदर्स आर स्टेशनरी। इनमें से जो है कुछ जो है समंदर में रहते हैं, कुछ ज़मीन पर रहते हैं, कुछ चलते हैं, दूसरे उड़ते हैं और कुछ जो है रुके हुए स्टेशनरी हैं। ईच हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लाइफ। हर एक का अपना ज़िंदगी जीने का तरीका है। गेटिंग फूड, खुराक हासिल करना, अवॉइडिंग अनफेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन और अनफेवरेबल एनवायरनमेंट से अवॉइड करना या बचना, फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव और रहने के लिए जगह तलाश करना, एंड रिप्रोड्यूस इट्स काइंड और अपनी जो इकसाम है उनको जो है दोबारा बनाना। ये सारे के हैं ज़िंदगी को जीने के तरीके हैं। when there are so many diverse kinds of organism, it becomes difficult to learn about the characteristics of each। जब यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत सारी इकसाम के जानदार पाए जाते हैं तो हर एक की खुसूसियात के बारे में जानना बहुत ही मुश्किल है। To study such a large collection, biologists classify the organisms into groups and subgroups, and for this task they require some system। इस दुनिया में बहुत सारी इकसाम के जानदार पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी इकसाम है। तो इस तरह से इन जानदारों के बारे में सारों की खुसूसियात जानने के लिए साइंटिस्ट ने जो है इन जानदारों को जो है ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। तो इसके इनको जो है ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए जो है इनको एक सिस्टम की ज़रूरत है। तो वो कौन सा सिस्टम है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसके ज़रिए बायोलॉजिस्ट ने जानदारों को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। आइए हम देखते हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें क्लासिफिकेशन को स्टडी किया जाता है उसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है। द ब्रांच, उसके बाद नेक्स्ट है द ब्रांच विच डील्स विद क्लासिफिकेशन एंड आल्सो ट्रेसेस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज सिस्टमैटिक। ऐसी ब्रांच जिसमें क्लासिफिकेशन को स्टडी किया जाता है और साथ ही जो इनकी इर्तिकाई हिस्ट्री है या तारीख है उसको भी स्टडी किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन के मकासद क्या हैं? द मेन एम्स ऑफ दीज ब्रांचेस, ये जो टैक्सोनॉमी है और सिस्टमैटिक्स है, इन दोनों ब्रांचेस के मकसद क्या है? इसके दो मकसद यहाँ पर बताए गए हैं इन दोनों ब्रांचेस के। टू डिटरमिन सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ अमंग ऑर्गेनिजम्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड ईजिली। पहला मकसद क्या है कि जो सिमिलैरिटीज़ हैं और डिफरेंस है इनके दरमियान वो मालूम करना। ये डिफरेंस और सिमिलैरिटी जो है किस लिए मालूम की जाती है? ताकि इनको आसानी से स्टडी किया जा सके। और दूसरा
جو مقصد ہے وہ کیا ہے, ٹو فائنڈ دی ایولیوشنری ریلیشن شپس امنگ آرگینزمس, اور یہ معلوم کرنا کہ ان کے درمیان جو ارتقائی یا پیدائش کا جو ریلیشن شپ ہے, پیدائش سے اب تک جو ان کا تعلق ہے جانداروں کے درمیان, وہ معلوم کرنا جو ہے یہ ان کا جو ہے ایک مقصد ہے. پھر اس کے بعد بیسس آف کلاسیفیکیشن ہے. بیسس آف کلاسیفیکیشن کیا چیز ہے؟ کلاسیفیکیشن از بیسڈ آن ریلیشن شپ امنگسٹ آرگینزم. جو کلاسیفیکیشن ہے وہ جو ہے کلاسیفیکیشن جو ہے کس چیز پر بیس کرتی ہے؟ جانداروں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس پر بیس کرتی ہے. اینڈ سچ ریلیشن شپ از گاٹ تھرو سملیرٹیز ان آرگینزم. اور یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے؟ ان میں موجود جو سملیرٹیز ہیں, سملیرٹیز والی خصوصیات ہیں, ان سے حاصل کیا جاتا ہے. سملیرٹیز ان کریکٹرسٹکس, جو سملیرٹیز والی خصوصیات ہیں, مشترکہ خصوصیات ہیں, ان سے حاصل کیا جاتا ہے یہ ریلیشن شپ. دیز سملیرٹیز سجسٹ دیٹ, یہ جو خصوصیات ہیں یہ بتاتی ہیں کہ آل آرگینزمز آر ریلیٹڈ ٹو ون انادر ایٹ سم پوائنٹ ان دیئر ایولیوشنری ہسٹریز. یہ جو خصوصیات ہیں, یہ جو سملیرٹیز والی خصوصیات ہیں, وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو جاندار ہیں کسی ایک حصے پر یا کسی ایک پوائنٹ پر ارتقاء سے اب تک جو ان کی ہسٹری ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ کسی نہ کسی ایک پوائنٹ پر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. However, some organisms are more closely related than one another. کچھ جاندار جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے زیادہ ملتے جلتے ہوتے ہیں. اب وہ کیسے؟ ہم اس کی ایک مثال لیتے ہیں. فار ایگزامپل, sparrows are more closely related to pigeons than to insects. جو چڑیا ہے اسپیرو جو ہے چڑیا کو کہا جاتا ہے. جو اسپیرو ہے وہ کس سے ریلیٹ کرتی ہے؟ کبوتر سے. پیجن کبوتر کو کہا جاتا ہے. پیجن سے ریلیٹ کرتی ہے, وہ نہ کہ انسیکٹس سے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اسپیرو ہے وہ انسیکٹس سے ریلیٹ نہیں کرتی. اسپیرو کس سے ریلیٹ کرتی ہے؟ پیجن سے ریلیٹ کرتی ہے. اٹ مینس دیٹ دی فارمر ٹو ہیو کامن ایولیوشنری ہسٹریز. اس کا مطلب ہے کہ چڑیا اور کبوتر کی جو ارتقائی ہسٹری ہے یا جو ہے پیدائش سے لے کر اب تک جو ہسٹری ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں کیا ہے؟ مشترکہ ہے. مطلب یہ پیدائش سے جو ہے مطلب ان کا جو وجود آیا, مطلب یہ پیدا ہوا جب, تو ان دونوں کی جو ہسٹری ہے وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے. وین بایولوجسٹ classify organisms into groups and subgroups, the similarities are seen in external and internal structures and stages of development. جب بایولوجسٹ جانداروں کو گروپس اور سب گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وہ کون سی چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ سملیرٹیز کون سی؟ ایکسٹرنل, انٹرنل اسٹرکچر کی, اور اس کے علاوہ جو اسٹیجز اور ڈیولپمنٹ ہیں, بناوٹ کا جو طریقہ ہے, ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. ماڈرن جینیٹکس پرووائڈس another type of information to taxonomists. اب جو ماڈرن جینیٹکس ہے وہ ٹیکسونومسٹ کو جو ہے ایک دوسری قسم کی معلومات مہیا کرتی ہے. دی سملیرٹیز اینڈ ڈفرینس ان دی DNA of two stated organisms can be used for getting idea about similarities and differences in their structures and functions. اب جو جینیٹکس ہے وہ کس طرح کی انفارمیشن دیتی ہے ٹیکسونومسٹ کو؟ ڈی این اے کے بارے میں بتاتی ہے. ڈی این اے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سا جاندار کس سے ملتا جلتا ہے. اگر دو جاندار ہیں ان کے درمیان جو ہے جو ڈی این اے میچ کر رہا ہے, سملر ہے, تو وہ جاندار جو ہے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. اور اگر ڈی این اے جو ہے میچ نہیں کر رہا اور ڈی این اے جو ہے مختلف ہے تو وہ جو ہے جاندار ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے. کس لحاظ سے؟ اسٹرکچر اور فنکشن کے لحاظ سے یہ اسٹرکچر جو ہے دیکھا جاتا ہے ڈی این اے کا کے درمیان جو ہے ڈفرینس اور سملیرٹیز. اس کے بعد کیا ہے؟ ٹیکسونومک ہیرارچی ہے. ٹیکسونومک ہیرارچی کیا چیز ہے؟ دی گروپ انٹو وچ آرگینزمز آر کلاسیفائڈ نون ایز ٹیکسونومک کیٹیگریز آر ٹیکسا سنگولر ٹیکسون. ایسا گروپ جس میں جانداروں کو تقسیم کیا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ٹیکسونومک کیٹیگریز کہا جاتا ہے یا ٹیکسا کہا جاتا ہے, اور سنگولر کیا ہے؟ ٹیکسون ہے. دے ٹیکسا فارم اے لیڈر کالڈ ٹیکسونومک ہیرارچی. جو ٹیکسا ہے وہ ایک لیڈر بناتا ہے. لیڈر کا مطلب کیا ہے؟ ایک سیڑھی کی طرح کا اسٹرکچر بنانا, تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ٹیکسونومک ہیرارچی کہا جاتا ہے. لیڈر بننے کے جو اسٹرکچر ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹیکسونومک ہیرارچی کہا جاتا ہے. آل آرگینزمز ڈیوائڈیڈ انٹو 5 کنگڈمز. تمام جانداروں کو 5 کنگڈمز میں تقسیم کیا جاتا ہے. سو کنگڈمز از
دی لارجسٹ ٹیکسون، سب سے بڑا جو ٹیکسون ہے وہ کون سا ہے؟ کنگڈم ہے. آن دی بیسس آف سملیرٹیز ایچ کنگڈم از فردر ڈیوائڈیڈ انٹو اسمالر ٹیکسا ان دی فالوئنگ وے. سملیرٹیز کی بنیاد پر ہر کنگڈم کو جو ہے مزید چھوٹے ٹیکسا میں تقسیم کیا گیا ہے. وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. فائلم، کنگڈم کے بعد فائلم آتا ہے. فائلم، کلاس، آرڈر، فیملی، جینس، اسپیشیز. فائلم کس سے ریلیٹ کرتا ہے؟ کلاس سے. اور کلاس سے کس سے ریلیٹڈ ہے؟ آرڈر سے. اور آرڈر کس سے ریلیٹڈ ہے؟ فیملی سے. اور فیملیز کس سے ریلیٹڈ ہے؟ جینرا سے. اور جینس کس سے ریلیٹڈ ہے؟ اسپیشیز سے. اور اسپیشیز میں کیا چیز ہے؟ سملر آرگینزمس پائے جاتے ہیں. تو ہم اس کو جو ہے یہ اس طرح سے نیچے کی طرف دیکھیں گے تو یہ جو ہے ہم اس طرح سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اوپر کیا ہوتا ہے؟ کنگڈم ہے. کنگڈم کے پاس بعد فائلم، کلاس، آرڈر، فیملی، جینس، اسپیشیز. اس طرح سے جو ہے ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں. ممبرز آف لوور ٹیکسون ریزمبلز ون another more than do the members of ہر ٹیکسون. جو لوور ٹیکسون ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، نہ کہ جو لوور ٹیکسون ہے وہ بڑے سے ملیں. مطلب جو لوور والے ٹیکسون ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، بڑے ٹیکسون سے یا ہائر لیول کے ٹیکسون سے زیادہ ریزمبل نہیں کرتے، بہت کم ریزمبل کرتے ہیں. اب یہاں پر ہم جو ہے ایک ٹیبل دیا ہوا ہے. ہم ٹیکسا کے حوالے سے جو سمپل کلاسیفیکیشن ہے دو جانداروں کی ہم دیکھتے ہیں. 2 آرگینزم کی سمپل کلاسیفیکیشن آف 2 آرگینزم کون سے ہیں؟ ہومو سیپینز ہے اور پائسم سیٹیوم ہے. ٹیکسا 2 ہیں ہمارے پاس. کون سے ہیں یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں؟ ہیومن ہے اور پی ہے. تو ہیومن اور پی کیا چیز ہے؟ ٹیکسا ہیں. اب ہم ان کی جو ہے کلاسیفیکیشن دیکھتے ہیں وہ کون سی ہے. سب سے پہلے ہم ہیومن کے حوالے سے دیکھیں گے. کنگڈم ہیومن کی جو کلاسیفیکیشن ہے، کنگڈم ہیومن کا کیا ہے؟ اینیمیلیا. فائلم کون سا ہے؟ کارڈیٹ ہے. کلاس میمیلیا ہے. اور آرڈر پرائمیٹس ہے. فیملی ہومینیڈی ہے. اور جینس کے ہومو ہے. اور اسپیشیز کے ہے ایچ سیپینز ہے. ایچ کا مطلب کیا ہے؟ ہومو سیپینز. پھر اس کے بعد جو ہے پی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں. پی کے حوالے سے کیا چیز ہے کہ پی کا کنگڈم کون سا ہے؟ پلانٹی ہے. فائلم میگنولیو فائٹا ہے. کلاس میگنولیو سیڈا ہے. آرڈر فیبلز ہے. اور فیملی کیا ہے؟ فیبیسی ہے. جینس پائسم ہے. اور اسپیشیز کیا ہے؟ پی سیٹیوم. پی سیٹیوم مطلب پی کا مطلب کیا ہے؟ پائسم سیٹیوم ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے اسپیشیز. دی بیسک یونٹ آف کلاسیفیکیشن جو ہے اسپیشیز ہے. آپ سے کوئی بھی پوچھ لے کہ کلاسیفیکیشن کا بیسک یونٹ کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ کنگڈم نہیں بتائیں گے. بیسک جو کلاسیفیکیشن کا یونٹ ہے وہ کیا ہے؟ اسپیشیز ہے. بیسک کلاسیفیکیشن کا یونٹ کا نام کیا ہے؟ اسپیشیز. آئیے ہم دیکھتے ہیں اب اسپیشیز کی ڈیفینیشن. A species is a group of organisms which can interbreed freely among them and produce fertile offspring. اسپیشیز جو ہے جانداروں کا ایک ایسا گروپ ہے جو آزادانہ انٹربریڈ کر سکے اور فرٹائل بچے پیدا کر سکے. بٹ ریپروڈکٹیولی آئسولیٹڈ فرام آل ادر سچ گروپس ان نیچر. لیکن جو ریپروڈکٹیولی جو ہے آئسولیٹڈ ہیں تمام جاندار اس سے جو ہے قدرتی طور پر جو ہے اسے الگ تھلگ ہیں، آئسولیٹڈ ہیں. ایچ اسپیشیز possesses its own distinct structural, ecological and behavioral characteristics. ہر اسپیشیز کی جو ہے خصوصیات ہوتی ہیں، وہ مخصوص خصوصیات ہوتی ہیں. اور وہ کون سی خصوصیات ہوتی ہیں کہ اس کے اسٹرکچرل خصوصیات ہوتی ہیں، ڈسٹنکٹ اسٹرکچرل خصوصیات ہوتی ہیں، ایکولوجیکل جو ہے خصوصیات ہوتی ہیں اور بیہیویئرل خصوصیات ہوتی ہیں. جو اسپیشیز جہاں پر رہ رہی ہوتی ہے کہ اس کا جو ہے اسٹرکچر کس طرح کا ہے، مطلب بناوٹ کے لحاظ سے کیسی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو جہاں ایک جگہ ہے، ایک علاقہ ہے، وہاں پر جو اسپیشیز ہے، فار ایگزامپل بناوٹ کے لحاظ سے ہم ایگزامپل لیتے ہیں پلانٹس ہیں فار ایگزامپل، یا اینیملز ہیں، تو یہ کیا اس کا اسٹرکچر ہے. اسی طرح ایکولوجیکل کریکٹرسٹکس کہ ایکولوجی سے جو اس کا انوائرمنٹ کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ کس طرح کا ہے. اور اسی طرح بیہیویئرل کریکٹرسٹکس کون سے ہوں گے کہ انوائرمنٹ میں اس کا بیہیویئر کیسا ہے، پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. یہ اس کے جو ہے ہر اسپیشیز کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں.
پھر اس کے بعد جو ہے یہ یہاں پر دیکھیں یہ ٹیکسونومک ہیرارچی ہے, یہ لیڈر کی فارم ہے. یہ دیکھیں یہ سی ڈی کی شکل میں یہ بنایا ہوا ہے, کینگڈم, فائلم, کلاس, آرڈر, فیملی, جینس, اسپیشیز. تو یہ کیا ہے, یہ یہاں پر دیا ہوا ہے. یہ جو ہے ہیومن کے حوالے سے بتایا ہوا ہے. ہیومن کی ایگزامپل یہاں پر لی ہوئی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ لیٹر کی فارم ایک سی ڈی کی شکل میں یہاں پر دی ہوئی ہے. یہ یہاں پر ہیومن کے حوالے سے یہ تصویر بھی دکھائی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ہے in the definition of species we must emphasize in nature because two organisms related to two different but closely related species can cross breed under artificial conditions. ہمیں اسپیشیز کی ڈیفینیشن پر بھی جو ہے زور ضرور دینا چاہیے, کیونکہ جو ہے غیر فطری یا آرٹیفیشل کنڈیشن میں جو دو مختلف قسم کے جو جاندار ہیں وہ جو ہے دو مختلف قسم کے مگر قریبی جو اسپیشیز کے جاندار ہیں وہ آپس میں تولید کا عمل جو ہے کر سکتے ہیں. ان سچ unnatural cross they produce infertile offspring. اوپر والی جو پیراگراف ہے اس کے لحاظ سے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر ان نیچرل جو ہے کراس ہو تو اسے کیا ہوگا کہ انفرٹائل آفسپرنگ ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو مختلف قسم کے جاندار ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے کلوزلی ریلیٹڈ ہیں مختلف, لیکن ان کی جو اسپیشیز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتی جلتی بھی ہیں. تو اگر اس طرح سے جو ہے آرٹیفیشل کنڈیشن میں اگر ان کا کراس کروایا جائے تو اس سے کیا پیدا ہوگا, انفرٹائل آفسپرنگ پیدا ہوں گے. ایسے بچے پیدا ہوں گے جو وہ بچے جو ہے وہ اپنی نسل کو آگے نہیں بڑھا پائیں گے. اس کی ایگزامپل ہم لیتے ہیں. فار ایگزامپل اے کراس بٹوین اے میل ڈونکی اینڈ اے فیمیل ہارس پروڈیوسز این انفرٹائل آفسپرنگ میول. تو اس طرح سے جو ہے غیر فطری جو کنڈیشنز ہیں اس میں جو ہے اگر کراس کروایا جائے میل ڈونکی کا اور فیمیل ہارس کا تو اسے جو ہے ایک ایسا جاندار پیدا ہوگا جو انفرٹائل آفسپرنگ انفرٹائل ہوگا, اور اس کو جو ہے ہم کون سا نام دیتے ہیں, میول کا نام دیتے ہیں. اور میول کا مطلب کیا ہے, خچر کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے دی کرائٹیریا آف انٹر بریڈنگ کین ناٹ بی یوز فار اسپیشیز ریکگنیشن ان آرگنزمز ہو ریپروڈیوس asexually and do not interbreed with one another. For example, many unicellular organisms. دو اسپیشیز کی پہچان کے لیے جنسی تولید کا عمل ایسے جانداروں میں معیار نہیں بنایا جا سکتا جن میں غیر جنسی تولید ہو اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنسی عمل کرتے ہیں. اس کی ایگزامپل ہے یونی سیلولر جاندار. تو آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا. میں امید کرتا ہوں میرا پڑھایا ہوا ٹاپک آپ کو بہت پسند آئے گا. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.